अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ इकबाल है और आप मुझे मिस्टर सऊदी इन्फो पर देख और सुन रहे हैं। दोस्तों, हम ज़िंदगी में बाज़ दफ़ा बहुत सारी स्ट्रगल्स करने के बावजूद भी हम अपने टारगेट्स को यानी कि उन अहदाफ के ऊपर नहीं पहुंच सकते। उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, जैसे अल्लाह ताला ने इंसान के रिज़्क़ को बढ़ाने के लिए बहुत सारे ऐसे तरीके जो है वो बताए हैं कि आप इन तरीक़ाकार के ऊपर अमल करें। और अल्लाह ताला की ही ज़ात है जिसका नाम अल राज़िक है, वो रिज़्क़ अता करने वाला है और ये अल्लाह ताला के उन 99 नामों में से एक बड़ा खूबसूरत नाम है। आप इसको भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पुकारें। आपको मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में जो है वो इजाफ़ा करेंगे। खैर दोस्तों, आज हम आपके लिए जैसा कि इस वीडियो के टॉपिक से ही आप समझ गए होंगे कि हम आपके लिए ऐसे 13 मुस्तनद जो तरीक़ेकार हैं जो कि कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर जो है वो साबित हैं कि आप अपने रिज़्क़ को कैसे बढ़ा सकते हैं, हम इन्हीं के ऊपर बात करेंगे। मैंने ये 13 तरीक़ेकार जो है वो अपने पास लिख भी लिए हैं ताकि किसी भी किस्म की गलती की गुंजाइश बाकी ना रहे। और ये 13 के 13 तरीक़ेकार जो हैं वो मुस्तनद हैं। हम बढ़ते हैं इनकी तरफ। तो दोस्तों, इनमें से सबसे जो पहला जो है वो है तौबा। कि जब जैसे कि आपने कुरान पाक की बहुत सारी आयात में सुना होगा कि जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो तो तौबा के लिए आ जाओ, हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। तो तौबा एक ऐसी वाहिद ऐसी चीज़ है कि जब आप अपने किसी भी गुनाहों से या अपने जो आपके गुनाह हो चुके हैं उनसे और आने वाले दिनों में आप अच्छी की उम्मीद से आप अल्लाह ताला से तौबा करते हैं तो अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ के अंदर जो है वो कुशादगी जो है वो पैदा करते हैं। और इस सिलसिले के अंदर सूरह नूह की जो आयत है जो कि इसका अरबिक और जो इसकी उर्दू के अंदर तर्जमा है, यह भी आप अपने स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं कि अल्लाह ताला कुरान पाक में जो है वो बड़ा क्लियरली जो है वो आपके लिए ये अनाउंसमेंट है कि आप तौबा करें, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ के अंदर कुशादा जो है वो करेंगे। उसके बाद दोस्तों, दूसरे नंबर पर जो तरीक़ाकार है वो है कि तकवा। तकवा का मतलब है कि आप अल्लाह ताला की ज़ात से डरें, अल्लाह ताला की ज़ात के से खौफ जो है वो खौफ हो आपको, ताकि आप देखें इंसान का हमारी पूरी ज़िंदगी जो है ये किसी न किसी फेथ के गिर्द जो है वो घूम रही है। आपको मुझे किसी न किसी चीज़ के ऊपर यकीन करना होता है। हम जब रात को सोते हैं और सुबह उठने के लिए क्या होता है, हमारे पास सिर्फ एक यकीन होता है कि हम सुबह उठेंगे और अपने कामों को, अपने आने वाले दिन के जितने भी काम हैं उनको तमाम को अच्छे तरीके से सर अंजाम देंगे। तो अल्लाह ताला से डरना जो है ये भी अल्लाह ताला ने सूरह तलाक के अंदर जो है वो फरमाया। इसकी भी आयत का तर्जमा और आयत आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि अल्लाह ताला ने क्लियर फरमाया कि जब जो मोमिन जो है वो खौफ रखेगा दिल में द डे ऑफ जजमेंट का, अल्लाह ताला का, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम उसके रिज़्क़ को कुशादा करेंगे और उसको बेहतर से बेहतर रिज़्क़ जो है वो प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों, इसके बाद मैंने यहाँ पर जो है वो बहुत दफ़ा ऐसा देखा कि लोग अपने करीबी रिश्तेदारों से ला तल्लकी का जो है वो ऐलान कर लेते हैं कुछ अरसे के बाद, या उनकी प्रायोरिटीज़ चेंज होना शुरू हो जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये गलत तरीका कार है। अल्लाह ताला सनद हदीस है, ये हदीस का तर्जमा जो है ये मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, आप इसको पढ़ लें, ठीक है, कि आपको अपने जो करीबी रिश्तेदार हैं आप इनके साथ अपना हुस्न सलूक अच्छा रखें, इनके काम आ सकें, आप इनके काम आएँ। आप जितना इनके लिए कुछ कर सकते हैं अच्छा तो आप अच्छा करें, तो अल्लाह ताला इसके बदले में आपके रिज़्क़ के अंदर भी कुशादगी देंगे, आपके रिज़्क़ को आसान करेंगे। अक्सर मैं अपनी जब वालिदा से बात कर रहा होता हूँ तो मेरी वालिदा हमेशा दुआ देती हैं कि अल्लाह ताला दुनिया जहाँ के तमाम बच्चों को जो है वो रिज़्क़ दे और उसके बदले में तुम्हें भी रिज़्क़ अता करे। तो मुझे ये बात कभी कभी मैं अक्सर उनसे ये गिला शिकवा किया करता था कि आप दुआ सबसे पहले मेरे लिए क्यों नहीं करती। तो खैर उस बात का जवाब मुझे जो है वो बड़ा क्लियरली जब मैंने इस पूरी इसके ऊपर रिज़्क़ के क्या आप अपने रिज़्क़ को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे मेरा जवाब जो है वो वहाँ से मिल गया। तो दोस्तों, आप अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात रखें और अगर आप उनके साथ नाराज़ हैं तो आप अपनी नाराज़गी को ख़त्म करें, उनको सदका दिल से माफ़ करें ताकि आपके रिज़्क़ के अंदर कुशादगी हो। क्योंकि जितना आपके जो दिल हैं, जो आपका दिल जो है ये जितना बड़ा होगा तो इसके अंदर इतनी वसअत आएगी जो है वो आप लोगों को माफ़ करने का जज्बा भी आपके अंदर पैदा होगा। क्योंकि अल्लाह ताला जो चीज़ आपके लिए फरमा रहे हैं उसके अंदर इतनी बड़ी लॉजिक है कि उसको लॉजिक को समझने के लिए जो है वो हमें बहुत सारा जो है वक्त दरकार होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसके बाद है सदका। ये तो आम हमने सुना होगा कि आप चैरिटी करें, आप सदका करें, ठीक है। तो कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत जो है ये भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये इसके अंदर भी बड़ा क्लियरली मेंशन
منشنڈ ہے. اس آیت کا ترجمہ بھی آپ دیکھ پا رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس کو سیو کر لیں, ٹھیک ہے. یہ تمام قرآن آیات کو آپ پڑھیں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کے لیے جو ہے کیونکہ جو آیات جس مقصد کے لیے اتری ہے تو یہی آپ کا جو ہے وہ ورد ہے, نہ کہ آپ کو میں کوئی تعویذ بتاؤں کہ آپ جی فلاں جگہ سے یا فلاں کسی مینٹور سے یا کسی ایسے بندے سے جس کو آپ مانتے ہیں آپ اسے تعویذ لیں. تو آپ سورہ بقرہ کی ان آیات کو جو ہے پڑھیں. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے جو ہے وہ واضح الفاظ میں فرما دیا کہ آپ صدقہ کریں, چیریٹی کریں, ہم آپ کو جو ہے دنیا اور آخرت کے اندر جو ہے وہ اپنی شان کے مطابق جو ہے وہ عطا کریں گے. اس کے بعد دوستو اگر ہم اگلی جو ہے وہ بات کریں تو عبادہ یعنی کہ ورشپ, ہم عربی کے اندر عبادہ بولتے ہیں, اس کو ورشپ بولا جاتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. عبادت آپ بہت سارے طریقوں سے کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. یہ بھی جو ہے یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر ہے, اس حدیث کا نام ہے 4107. تو آپ یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, آپ اس کو پڑھیں, اس کو دیکھیں, ٹھیک ہے نا, تاکہ آپ جو ہے اس کے اوپر بھی عمل کریں. آپ رکوع و سجود کو جو ہے وہ قائم کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحم کریں اور آپ کے لیے آسان رزق جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ آپ کے لیے اسباب پیدا کریں. دوستو اس کے بعد ہم جو ہے اکثر یہ جو پوائنٹ میں بتا رہا ہوں دوستو یہ میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. حج اور عمرہ, آپ جتنے زیادہ حج اور عمرہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے اندر اتنی ہی کشادگی پیدا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس نمبر 2630 ہے, اس کو بھی آپ دیکھ پا رہے ہیں. میں آپ کو یہ عربک کے اندر بھی اردو کے اندر بھی لگا دوں گا کہ آپ جس طرح حج اور عمرہ پرفارم کرتے ہیں آپ کے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے, رحم دلی آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ زیادہ سے زیادہ اگر حج عمرہ کرتے ہیں تو آپ کو اس کے بدلے میں بھی زیادہ سے زیادہ رزق عطا کیا جاتا ہے. دوستو اس کے بعد ہے توکل. توکل ہوتا ہے آپ کسی چیز کے اوپر یقین کرنا, بلیو کرنا. آپ کا بلیو سسٹم جتنا سٹرونگ ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر, کیونکہ وہ مالک کن ہے, وہی کن فرمانے والی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر جو ہے وہ آپ کا بلیف سسٹم جتنا زیادہ سٹرونگ ہوتا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آپ کو رزق بھی جو ہے وہ عطا کریں گے. یہ بھی جو ہے یہ مستند ایک ریفرنس نمبر ہے وہ 370 ہے, ٹھیک ہے. میں یہ بھی آپ کے سامنے جو ہے یہ جتنی بھی میں آپ کے سامنے یہ کوٹ کر رہا ہوں یہ آپ اپنی سکرینز کے اوپر دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ کتنی مستند ہے. خیر اس کے علاوہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ شادی کے بعد جو ہے وہ لوگوں کے حالات چینج ہو جاتے ہیں, تو اس کو بولا جاتا ہے کہ نکاح. جب آپ کسی کے ساتھ نکاح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ آپ کو پھر اپنی شان کے مطابق آپ کا اور جو آپ کی آنے والے ہم سفر ہوتی ہیں یا ہوتے ہیں تو اس کے بدلے میں بھی آپ کے رزق میں جو ہے وہ کشادگی پیدا کی جاتی ہے. میں اگر غلط نہیں ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے غلطی کوتاہی سے معاف فرمائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لاتے ہیں, فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ گھر کے اندر جو ہے وہ کافی مفلسی ہے. آپ نے فرمایا نکاح کر لو. نکاح کیا, مفلسی زیادہ ہو گئی, ٹھیک ہے. تو آپ دوبارہ حاضر ہوئے, فرمایا کہ حضور کوئی فائدہ کوئی فاقہ نہیں پڑا بلکہ حالات پہلے سے ہی بدتر ہیں. پہلے تو پھر ایک ٹائم کا کھانا مل جاتا تھا, ابھی ایک بھی نہیں ملتا. فرمایا دوبارہ نکاح کر لو. دوبارہ نکاح کیا, اگر 3 یا 4 دفعہ جب وہ آئے, جب وہ چوتھی دفعہ جب انہوں نے نکاح کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے خزانوں سے اتنا نوازا کہ وہ مدینہ کی گلیوں کے اندر جو ہے وہ بانٹتے تھے اپنی دولت کو. تو دیکھیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی بات فرماتے ہیں اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت ہوتی ہے, ایک لاجک ہوتی ہے, اور اس کے لیے یہ آپ کے لیے, میرے لیے, دنیا اور آخرت کے لیے, دونوں کے لیے جو ہے وہ بڑی مستند بات ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کے اوپر عمل کریں. جب آپ اس کے بعد آپ دعا, دوستو دعا جو ہے یہ میں آپ کے سامنے دعا لکھ بھی دیتا ہوں اور آپ کے لیے پڑھ بھی لیتا ہوں. میں نے لکھ رکھی ہے اپنے سامنے, اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. تو اس کے اندر دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ سے یہی چیز مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ تو مجھے نالج عطا کر جو میرے لیے بینیفیشلز ہو, ٹھیک ہے نا, جس سے میں دوسروں کا فائدہ کر سکوں, ٹھیک ہے نا, اور مجھے جو ہے جس سے میں اچھے اعمال کر سکوں, اور مجھے رزق عطا فرما جو میرے لیے اور دوسروں کے لیے بھی جو ہے وہ فائدے مند ہو. دوستو اس کے بعد جو ہے وہ اکثر ہم کہتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر جو ہے وہ ہم کیونکہ زیادہ تر ہم جو ہے وہ شکر کا لفظ اپنے منہ سے ادا کرتے ہیں, مگر اگر آپ جو ہے وہ دل سے بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے اندر خیر ہی خیر والے معاملے فرما دیں گے, یعنی کہ آپ کا رزق دن دگنی رات چگنی بڑھتا جائے گا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ آپ شکریہ ادا کریں, شکر کا فیکٹر جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے پیدا کریں. آپ بڑے بڑے اسکالرس کو سنتے ہیں, بڑے بڑے ایسے جو ہمارے علماء ہیں ان کو سنتے ہیں, اکثر وہ کہتے ہیں کہ آپ کی زبان کے اوپر شکر ہونا چاہیے.
تو آپ اچھا کم کھا رہے ہیں اس پہ بھی شکر ادا کریں, اور اگر زیادہ کھا رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی شکر ادا کریں, کیونکہ جو شکر والا ایلیمنٹ ہے یہی آپ کو جو ہے وہ ڈاؤن ٹو ارتھ جو ہے وہ بناتا ہے, کہ آپ جب اپنی ذات سے جو ہے وہ اپنے میں کو جو ہے وہ نکال دیتے ہیں, آپ ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جاتے ہیں, آپ بڑے آدمی سے بھی ویسے ملیں گے, آپ چھوٹے آدمی سے بھی ویسے ملیں گے. تو یہ جو شکر والا ایلیمنٹ ہے یہ اپنے اندر پیدا کریں, یہ بھی ایک بڑا مین اور اہم فیکٹرز ہے, اور یہ مستند ہیں جتنی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ سورہ ابراہیم کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑا کلیئرلی, 7 ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئرلی فرمایا کہ شکر کا ایلیمنٹس اگر آپ اپنے اندر پیدا کریں گے تو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو بہترین رزق عطا فرمائیں گے. میں ہماری اس سے آنے والی اگلی جو ویڈیو ہے وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے اوپر ہے, ان کی مجھے بات بھی یاد آ جاتی ہے. اور یہ جو ہمارے پوائنٹس ہیں جو 13 ہم نے جو نکالے ان میں سے سب سے بڑا پوائنٹ یہ کہ آپ ہونیسٹ ہو جائیں اپنے بزنس کے ساتھ, آپ اپنے کاروباری معاملات میں ہونیسٹ ہو جائیں. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی یہ عادت بھی تھی کہ جب بھی کوئی ڈیفیکٹیو مال وہ سیل کرتے تھے تو وہ بتا کے کرتے تھے کہ یہ ڈیفیکٹیو ہے, یہ خراب ہے, یہ یہاں سے یعنی کہ اس کے اندر یہ مسئلہ یا مسائل ہے. تو جب آپ اپنے بزنس کے اندر ہونیسٹ ہو جاتے ہیں تو یہ بھی جو ہے یہ آپ کے اندر جو ہے وہ آپ کے رزق کے اندر خیر والے معاملے فرماتے ہیں. اور یہ حدیث جو ہے یہ الماجہ سے جو ہے مستند ہے, حدیث کا نمبر ہے 2247. دوستو اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے دیں تو سورہ الاسراء کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات کے اندر بڑا کلیئرلی فرمایا ہے کہ جو بچے جو اولاد آپ پیدا ہو رہی ہے اس کی رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر اٹھا لی ہے. تو اکثر اوقات جو ہے وہ ہم ایک حرف عام میں ایک جملہ بولتے ہیں کہ اگر کسی کے والد کی ڈیتھ ہو جائے یا وہ بچہ یتیم ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اب اس کی کفالت اللہ کے ذمہ ہے. حالانکہ اللہ کے ذمہ ہر اس بچے کی کفالت ہے جو بچہ اس دنیا میں تشریف لاتا ہے یا دنیا میں آتا ہے, تو اس بچے کی بھی کفالت اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ میں لے لیتے ہیں. اس کی قرآن پاک کی آیات بینات کو آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں بڑا کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے مینشن کر دیا کہ ہم ہی تو ہیں جو پالنے والے ہیں. تو جو پالن ہار ہے اس کا آپ شکر ادا کریں, اس کی عبادات کریں. اس کے علاوہ آخری پوائنٹ دوستو یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کو پڑھیں, جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ صبح پڑھ سکتے ہیں آپ صبح پڑھیں, آپ دوپہر میں پڑھ سکتے ہیں آپ دوپہر میں پڑھیں, آپ شام میں پڑھ سکتے ہیں آپ شام میں پڑھیں, مگر آپ قرآن پاک کی کچھ نہ کچھ آیات کو سمجھ کر پڑھیں. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ آپ سے ثواب کی نیت سے پڑھیں. یہ قرآن پاک جو ہے یہ ایک ایسی, یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ جو ہمارا کلمہ ہے, کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ ہمارا پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے, سلوگنز ہے ہمارا, اور اس کا جو مینول ہے وہ قرآن ہے. ٹھیک ہے, جو ہماری جو بک ہے اس کے اندر آپ کو زندگی کا, کیونکہ اسی کتاب کو کہا گیا کہ یہ مکمل ضابطہ حیات ہے, تو ضابطہ حیات سمجھ کے آپ اس کو سمجھنے خاطر ضرور پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری لے کے آئیں, اللہ تعالیٰ کی عبادات کریں. اللہ تعالیٰ کی ذات سے جہاں پہ وہ رحمان ہے وہاں پر وہ جو ہے وہ جلال بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر وہ بھی جو ہے وہ ایک صفت ہے. تو آپ ان ساری صفتوں کو جو ہے دیکھیں. اللہ تعالیٰ بے شک رزق ہے, اور یہاں پر اکثر ہم سعودی عرب میں جب بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ رزق آتی من اللہ ہے, کہ رزق تو اللہ کی طرف سے ہی ہے. تو آپ اپنا بلیف سسٹم جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ کر لیں, اپنا یقین اس قدر جو ہے وہ بڑھا لیں کہ رزق تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. کیونکہ دیکھیں جو صبح جو چڑیا اپنے گھونسلے سے خالی چونچ لے کر نکلتی ہے وہ شام کو اپنی چونچ میں دانے لے کر ضرور واپس آتی ہے. تو آپ اپنا رزق کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر چھوڑ دیں اور اپنی یہ ان معاملات کو بڑھائیں. میں اس کے علاوہ میں ابھی کیونکہ آپ کو ایک وہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ یہ اس وجہ سے آپ کا رزق بڑھتا ہے. میرے پاس کیونکہ میں نے ایسی جب یہ لسٹ بنائی تھی یا جب یہ پڑھ رہا تھا تو میں نے وہ والے فیکٹرز بھی لکھے تھے جس سے آپ کے رزق کے اندر کمی آتی ہے. تو میں یہی کوشش کروں گا کہ آپ کا رزق اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں آسانیاں پیدا کرے, آپ کا رزق بڑھے. تو آپ ان جتنے بھی یہ 13 پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے ہیں تمام کے تمام قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر بتائے ہیں, تاکہ آپ لوگ اس کے اوپر عمل کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کا رزق کو آسان کرے. دوستوں میں دوبارہ حاضر ہوں گا کسی اور ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے آپ کا اور میرا اللہ نگہبان.